रीजनल न्यूज़ यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हालात हज़रा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबकी खिदमत में मुबश्शिर रुफ़ाई का खुलूस भरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मौसम में तब्दीली के साथ ही वादी के बेशतर इलाकों में ज़रई और बागबानी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। हमारे किसानों ने खेतों का रुख किया है और कुछ सरगर्मियाँ अभी जारी हैं। जैसे अगर हम बागबानी की बात करें तो मेवा बागात में अद्वियात छिड़कने का काम शुरू हो गया है। प्रोग्राम के आज के शुमारे में हम मजमूई तौर पर बागबानी सरगर्मियों का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। चनाचे बाग मालिकान जो हैं, जो मेवा उगाने वाले हैं, वो इस वक्त सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुछ इलाकों में कुछ मेवा बाग मालिकान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। वो ये है कि कुछ इलाकों में एक जानवर खारपुश्त जिसे हम कहते हैं पॉर्क्यूपाइन, उसकी मौजूदगी पाई जाती है और ये जानवर जो पेड़ हैं, मेवा बागात में जो मेवा पेड़ हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका भी तज्जिया करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानवर जंगली इलाकों से बागात में कैसे आ गए और इनकी इस उधम को रोकने के लिए महकमा क्या कर रहा है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर जनाब एजाज़ अहमद भट्ट साहब। स्टूडियोज़ में हमारी दावत पर तशरीफ़ ला चुके हैं वादी के एक फ्रूट ग्रोवर जनाब मीर फारूक अहमद साहब। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। एजाज़ साहब, हमने बात की पॉर्क्यूपाइन की। जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में ख़ुसूसन शुपियाँ और पुलवामा के कुछ मेवा बागात में हमने अभी हाल ही में बहुत सारी खबरें आई हैं कि ये खारपुश्त जो जानवर है काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ख़ासकर बादाम के बागात में, और अभी सेब के पेड़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अभी सूरत हाल क्या है इस ताल्लुक़ से? रुफ़ाई साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नाजरीन को भी, आपको भी जी। तो जो ये पिछले कुछ दिनों से ये इसका एक पॉर्क्यूपाइन आ गया, मीडिया में भी आ गया है जी। और इसका इम्पैक्ट ज़मीनी सूरत हाल भी है, देखी गई है। ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, या जो बडगाम और पुलवामा के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, उन एरियाज़ में इसका असर देखा गया है, इसका नुकसान जी। ये रुफ़ाई साहब कुछ साल पहले भी हुआ है यहाँ पुलवामा कोयल इलाका में, या चंदी गांव में, या बांडरपोरा ऊंतीपोरा साइड में। और इस साल भी चूँकि बर्फ़ ज़्यादा रही जी, और बर्फ़ में शायद इसको खुराक नहीं मिल पाया, इस पॉर्क्यूपाइन को, जो ये सियाह कांटेदार जानवर है जी, जिसको कश्मीरी में त्रुंस भी कहते हैं जी, तो ये नमूदार हुआ। ये अपने उन जो ये कांटे इसके बदन पर होते हैं, उनसे इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ये कांटों से नहीं पहुंचाता है, कांटों से ये अपनी प्रोटेक्शन करता है। अगर इसके नज़दीक कोई आता तो ये कांटे वो तीर की तरह चलाता है, जी, फेंकता है जी। तो अदरवाइज इसका गुजारा जो है, इसका जो खाना फूड वगैरह है, वो ज़्यादा यही ग्रीन लीव्स, बड या नट, ये चीज़ें ये खाता है। चूँकि अभी देखा गया कि ये पेड़ के तनों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। चूँकि आज के मौसम में इसके पास वो खुराक अवेलेबल नहीं होता है। ये वहीं बडगाम या पुलवामा के उन करियावास की झाड़ियों में रहता है। बेसिकली ये आया है राजस्थान से जी। यहाँ जो बाहर के ट्रक वगैरह आते हैं तो उनके साथ शायद आया है जी। तो पहले नहीं हुआ करता था, कुछ 5-8 साल पहले से यहाँ ये वो शुरुआत हो गई है। तो ये बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जब मल्टीप्लिकेशन हो गई है, तादाद काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे बागात में भी देखा गया है। जी। तो इसका ये है कि जो आलमंड का वो इसका छाल होता है, जी, जो दरख्त के ऊपर की छाल होती है, जो उसका सिटम होता है, तो उसको ये ऊपर से उठाता है और जो इसका अंदर से नीचे नरम टिश्यू होता है, तो उसको ये अपनी ग़िज़ा के तौर इस्तेमाल करता है। जी। ज़्यादातर आलमंड्स में है। इसके अलावा थोड़ा सा सेब पर भी हमला करता है, या दूसरा जो अंडरग्राउंड हमारे कुछ रूट्स होते हैं, जैसे शलगम, मूली, या जो सैफरान की वो बल्बस होते हैं, तो उनको भी कोई भी जो ज़ेर ज़मीन जो भी इसको वो उसको इस्तेमाल करता है, खाता है। तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अभी महकमा इस नुकसान को रोकने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए क्या कर रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फारूक साहब, आप पुलवामा के एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां आसपास में हम सेब के बागात भी देखते हैं और बादाम के बागात भी हैं, बादाम के काफ़ी पेड़ भी हैं। तो क्या वहां पर भी काफ़ी शिकायत मिली हैं इस पॉर्क्यूपाइन के, उसके हमले की? इस वक्त आप जब बागात में जाते हैं तो ज़मीनी सूरत हाल क्या है? सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा आपकी टीवी की मदद से ये हो रहा है प्रोग्राम, और स्पेशली मैं डायरेक्टर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ
کیونکہ یہ جو ایشو آپ نے اٹھایا بہت ہی امپارٹنٹ ایشو ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے جی پلوامہ کی، جو میں کہوں گا جہاں سے میں رہتا ہوں، کریوا جی ڈپینڈنٹ ہے اسی آلمنڈ بزنس پر. جی تو آج کے ڈیٹ میں یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے. اگر آپ دیکھیں گے کہ زمین کا ایک بہت بڑا رقبہ جس پر پلانٹیشن آلریڈی ہے، جی بڑے لیول پر ہے، اور بہت اچھی پروڈکشن وہاں سے ہمیں مل رہی تھی بادام کی. جی اس میں کافی ورائٹیز جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ورائٹیز ہیں، جی تو وہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل جو ورائٹی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے نیوا میں ہے، جی اسی بیلٹ میں. تو یہی بیلٹ آج زیادہ متاثر اس پارکوپائن کی وجہ سے ہوا ہے. جی اگر آپ کبھی موقع ملے سر کو تو وہاں کا دورہ کریں گے. جی ایک کسان جس نے 20 سال اس پیڑ کو بچے کی طرح پالا، کیونکہ یہی اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہے، اور بہت لمحوں میں تباہ ہو جاتا ہے، اور اچانک سے یہ پتہ نہیں یہ وبا کہاں سے آئی. جی تو آج آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے کے پورے پیڑ جو ہے یہ کھا چکا ہے، اور جو بارک جس کو چھلکا بولتے ہیں درخت کا، وہ پورا یہ اپنی دانتوں سے اس کے جو فرنٹ، ہم نے اب تھوڑا سا اس کا لائف پیٹرن بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سال بارش برف کافی ہوئی، تو وہ جو ان کا نیچرل فوڈ ہے، جو ان کی نیوٹریشنل ہیبٹس ہیں، ان کو وہ زیادہ نہیں ملا. تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ یہ میدانی علاقوں میں آ گئے اور ہمارے ان پیڑوں کو بہت بری طرح متاثر. تو کس طرح کا نقصان ہو رہا ہے پیڑوں کو؟ اگر آپ کے پیڑ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں کیا ریمیڈیز وغیرہ کیا ہیں؟ اس میں سر ریمیڈیز تو وقتاً فوقتاً ڈائریکٹر صاحب ہمیں ان کی ٹیمیں ہمارے پاس وہاں آتی ہیں، ہم ان کے بہت ان کی ڈپارٹمنٹ. ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ خبریں یہ آئی تھیں کہ جس پیڑ کو نقصان پہنچاتا ہے یہ پورکوپائن، اس کو اگلے 14-15 سال لگیں گے اس پیڑ کو پھر سے ٹھیک کرنے. مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، نہیں لگتا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ خراب ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جگہ پر ایک نیا پیڑ لگانا پڑے گا. اس میں نیا پیڑ لگانا پڑتا ہے. 30-40 سال والا پیڑ ہوتا ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے یہ پھر ریوائیو ہوگا. اس میں سر ایک پریکاشن ہم لے سکتے ہیں، ریوائیو نہیں کر سکتے. بالکل. اعجاز صاحب، کیا مشورہ دیا ہے آپ نے باغ مالکان کو؟ یہ پیڑوں کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ جو ہی ہمارے نوٹس میں آیا تو ہم نے اسی وقت ٹیمیں روانہ کر دی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو چیف وائلڈ لائف آفیسر ہیں راشد نقاش صاحب، ان سے بھی میری بات بھی ہوئی اور ان کو ان رائٹنگ بھی ان سے ٹیک اپ کیا، تو ان کی ٹیم بھی چلی گئی. جی. تو وائلڈ لائف کا ایک ہے کہ ان کو ہم نے کہا کہ آپ کوئی ٹریپ وغیرہ ہمیں پرووائڈ کر لو تاکہ ہم ان کو زندہ پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ شیڈول 4 کے حساب سے جو وائلڈ لائف ایکٹ ہے اس کو مار نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے پرابلم ہے. یہ جو روڈنٹ سپیسیز ہے اسی میں آتا ہے، وہاں سے اڑتا بھی ہے. یہاں سے چوہوں کی وہ فیملی میں بھی آتا ہے، وہاں سے اڑتا بھی ہے. تو اس کو چیک کرنا، ایک دم اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ سا لگتا ہے. لیکن جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ ہم نے ان سے شیئر کیے ہیں کہ امیجیٹلی ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اگر ہمارے پاس جوٹ بیگ ہے یا ایچ ڈی پی اے بیگ ہے، یا ہمارے پاس یہ وہ میش وائر ہوتی ہے، جو وہ چکن وائر میں جہاں ہم چکن پالتے ہیں وہ پتلی سی میش ہوتی ہے، وہ ہم باندھ سکتے ہیں اس کو ارد گرد، تب جا کے ہم اس کو تھوڑا سا بچا سکتے ہیں. بیگز ہیں یہ اس پیڑ کے اوپر باندھ اوپر کے باندھنے سے نیچے اوپر جو اس کا تنا ہے، میش وائر کی بات کر رہے ہیں، اس کو بھی باندھا جا سکتا ہے. نقصان تو نہیں پہنچے گا پیڑ کو؟ نہیں، کوئی نہیں، یہ تھوڑا سا دور رکھنا پڑے گا. یہ رفائی صاحب بس یہی 1-2 ہفتے رہے گا اس کا اٹیک، کیونکہ جب گھاس نکلے گا، اس کا خوراک آئے گا یہاں کھیتوں میں، تب یہ اس کی طرف نہیں جائے گا، پیڑ کی طرف نہیں جائے گا. یا اگر اس کو کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی روٹ اویلیبل ملے، آلو ہے یا کوئی مٹر ہے یا کوئی شلگم، مولی ہے، اگر وہ کچھ اس کو ملتا ہے تو اس کی طرف جائے گا، اس کی طرف جائے گا، اس کی طرف یہ بچ جائے گا. تو وہ بھی ہم نے کہہ دیا جہاں جہاں پاسبل ہے کچھ خوراک رکھنے کی وہ رکھیں، یا باندھنے کی جوٹ بیگ یا یہ جو وائر میش ہے وہ کرنا ہے. اور کچھ ہم نے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ہم کر سکتے ہیں لانگ رن میجرز، جس میں ایک ہوتا ہے وہ آرٹیمیسیا کا ایک پودا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورم ووڈ، جس کو کشمیر میں ٹیٹون کہتے ہیں. ٹیٹون ہم نے آس پاس میں اگانا ہے. یا دوسرا ہوتا ہے نارکیسس، وہ بھی وہ قبرستان والا پھول ہے، وہ اگا سکتے ہیں ان ایریاز میں، ان آرچارڈس میں، تو اس کے نزدیک بھی یہ نہیں آتا ہے. یا اگر ہم گارلک کا وہ واٹر بنا کے یا پیسٹ تھوڑا سا ادھر ارد گرد پھینکیں گے اس درخت کے ارد گرد، اس کے نزدیک بھی یہ نہیں آتا ہے. تو یہ چیزیں ہم امیجیٹلی پریونٹیو میجرز ہیں.
تو فاروق صاحب جو باغ مالکان ہیں ان کو 2-3 سال سے بہت پریشانی رہی، کبھی کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، کبھی موسم زیادہ خراب ہو گیا، یہ پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا. تو ابھی یہ چیلنج سامنے آ گیا ہے خاص کر آپ کے ضلع میں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں. یہ جو محکمہ آپ کو مشورے دے رہے ہیں، یہ جو احتیاطی تدابیر آپ کو بول رہے ہیں، آپ نے ان کو استعمال میں لایا ہوگا. اس کے بغیر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ اپنی لیول پہ بھی بہت سارے اقدامات کرتے ہیں. تو کیا آپ نے ان اقدامات کو قبول کیا ہے، اور اگر اپنی لیول پہ کچھ کیا ہے تو وہ کس حد تک کارگر رہے ہیں؟ دیکھیے سر، یہ اتنا گریو مسئلہ ہے. جتنے بھی انسٹرکشنز ہمیں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے ملے، خاص کر جب سے اعجاز صاحب نے ہم چارے سنبھالا، تو کافی مفید مشورے ہمیں مل رہے ہیں یہاں سے. لیکن اس کے باوجود اس کا ہیبیٹیٹ ایسا ہے کہ مطلب ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے ٹریڈیشنلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم دھواں جلاتے ہیں، گھاس جلاتے ہیں. اس کے بروز یہ جانور جو ہے یہ تو آتا بھی ہوگا رات کو ہی، یہ رات کو ہی آتا ہے کیونکہ دن میں زیادہ نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ فینسنگ بھی کریں گے اپنے آرچارڈ کے ارد گرد، اگر آپ فینسنگ بھی کریں گے تو یہ فینس پر بھی چڑھتا ہے. اب اس میں ایک نیا جو ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 65 ڈگری اینگل پر اگر آپ ایک پوسٹ دے رہے ہیں تو اس پر وہ میش کرتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا دور رکھا جا سکتا ہے. لیکن اوورآل جب بھی ہم کہیں گے کہ ابھی شفٹنگ کرے گا نیوٹریشن، اب اس کو ہمارے جو ایلیمنٹس کے درخت ہیں ان کو اگر نہیں کاٹے گا تو نیچے ہمارا ہی نقصان ہوگا. بالکل. اگر ہمارے پاس باقی جو سبزیاں ہیں، اب اس کا رخ کی طرف جائے گا، کہیں نہ کہیں نقصان ہی ہو رہا ہے. نقصان ہی ہو رہا ہے. مطلب مقصد یہ ہے کہ اس جانور کو باغات سے دور رکھنا ہے، باغات سے دور رکھنا ہے، دور رکھنا ہے. جو صاحب یہ رات کو شام کے ٹائم ایک تو اٹیک کرتا ہے، صبح ارلی مارننگ میں بھی یہ اٹیک کرتا ہے ان پیڑوں پر. تو اس میں اکتوبر میں ہمیں پریپریشن کرنی ہوگی ان فیوچر کہ اکتوبر میں جو بھی آس پاس کی جھاڑیاں ہیں ان کو تھوڑا سا. یہ واقعات آج پہلی بار پہ، اس سے پہلے بھی کچھ 5-6 سال ہوئے جب برف باری زیادہ تھی، تو وہ جھاڑیوں کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، جلانا ہوگا. یا جہاں ان کے وہ بروز وغیرہ ہیں ان بروز کو کیا کر سکیں، کیونکہ بروز میں یہ تعداد ہوتی ہیں 10-10 20-20 کی تعداد میں، درجنوں میں ہوتے ہیں. ان کو ہم نے گھاس جلانا اور دھواں کرنا ہے وہاں پر، تو تب یہ ان کا ہیبیٹیٹ وہاں سے بھاگ جائے گا. ادروائز ان کا نکالنا تو مشکل ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہمارے کریواز ہے ان کی صفائی کریں، لیولنگ اچھی طرح سے کریں، کہیں ایسا برو نہ رہے جہاں ان کی بیٹھنے کی جگہ رہے. پورکیپائنز کا جو خاص ٹارگٹ ابھی رہا اس برس، تو ہم نے دیکھا کہ بادام کے باغات پر انہوں نے زیادہ حملہ کیا. چنانچہ آپ کے اپنے باغات ہیں، ابھی ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ ہماری بادام کی پروڈکشن کیسے رہے گی، کیونکہ یہ اسی علاقے سے زیادہ آتا ہے؟ ایک خوشخبری میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹ کو بھی اور سارے کشمیر کو، کیونکہ اس سال بہت برف ہو گئی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو فلاورنگ سیزن ہو وہ تھوڑا ڈیلے بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ خدا کرے کہ بہت فلاورنگ اچھی ہو، فروٹ اچھا نکلے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بمپر کراپ اس سال ہو جائے گا، اس کی ہم امید کرتے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے پروٹیکٹ کریں. بہرحال اس کے لیے محکمہ بھی اقدامات کر رہا ہے، ان کے مشورے بھی ہیں، ماہرین کے مشورے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جیسے اعجاز صاحب نے خود کہا کہ اس میں محکمہ جنگلات کا بھی ایک رول بنتا ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اس میں، اس کا جو تھوڑا سا ہم اپنی لیول پر، جو کسان لیول پر اور جو محکمہ ہمارے ساتھ اشتراک کر رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ جو جانور ہے یہ ایسی ساری چیزوں کو کھاتا ہے جس میں تھوڑا سا سالٹی ہوں گے. تو وہ چاہے گاڑی کا ٹائر ہو، کچھ ہو، اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے. سالٹی کو اس میں صرف یہی ہے کہ جو گلو اس کو ملتا ہے نا اس وقت، جو بادام کا گلو جو ہوتا ہے، جو پیڑوں سے، جو ٹہنیوں سے نکلتا ہے. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. اس وقت جو بادام کا گلو جو ہوتا ہے، جو پیڑوں سے، جو ٹہنیوں سے نکلتا ہے، بالکل اس کا یہ بہت شوقین ہے، جس وجہ سے بادام کی نمکین ہی ہوتا ہے. سو ایسی ساری چیزیں کھاتا ہے جس میں تھوڑا ان کو سالٹش لگے. ایون اگر کسی محنت کش نے اپنا سویٹ جو ہے، کیونکہ اس میں بھی نمک ہوتا ہے، کام کیا ہے، کسی پہ لگ گیا ہو تو اس کو بھی وہ وہاں پہ اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ جو ہمارا ہارٹیکلچر ہے، یہ اس پر قدرت
کے فیصلوں پر کافی انحصار ہے اس کا. بالکل. لیکن یہ بھی جو آفت ہے یہ بھی ایک قدرتی آفت ہے, لیکن ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے اس کو روکنے کے لیے. تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو وائلڈ لائف جو ہے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, ان کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت کچھ وائلڈ جانور بھی گھوم رہے ہیں, یہ بھی ایک وائلڈ ہی ہے, میں آ گئے ہیں, بالکل آ گیا ہے, کیونکہ اس کے وہ اپنے ہیبیٹیٹ شاید ڈسٹرب ہوئے ہیں تبھی یہ نیچے آئے ہیں. ادروائز جو دیکھا گیا ہے یہ تو اوپر جنگلوں میں رہتے ہیں, یا کیلر یا ادھر ہرپورا سائڈ میں رہا کرتے تھے. اب پتہ نہیں کیوں وہاں سے ڈسٹرب ہو کے نیچے تک آ گئے. تو وائلڈ لائف بھی اس میں دیکھ رہی ہے, ان کی ٹیم بھی کل گئی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے 1 to 1 مل رہے ہیں گروور سے, ان سے 1 to 1 ہم اور بھی مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے باغات میں جا کر ان بلوں سے بچ جائیں جو یہ ناگہانی آفت ہے, ان سے کیسے. ہم ان کو 4-4 8-8 لوگ جمع کر کے ان کو بتاتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس میں جو لانگ رن میجرز ہیں آپ ان کو کیسے چیک کرو گے. وہ ہم نے ان سے شیئر کیا ہے اور ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کی بات جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچتی ہے گھر بیٹھ کے. اور یہ میں آپ کے سلمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس کو پریارٹائز کرتے ہیں اس چیز کو. انہوں نے کہا نہیں 10 کام چھوڑنے ہیں اور یہ پروگرام ہم نے کرنا ہے, تاکہ اس وقت اس کا ٹائم ہے, ہم نے اپنے کسانوں کو بچانا ہے اس نقصان سے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور یہ بر وقت ہے. ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو حالات حاضرہ ہوں ان پر ہم بات کریں, اور خاص کر جیسے یہ موضوعات ہیں تو جو ہمارے کسان بھائی ہیں, جو ہمارے باغ مالکان ہیں, ان تک مفید مشورے اس چینل کی دوردرشن کی وساطت سے پہنچائیں. میر فاروق صاحب ان کا بھی افیکٹڈ آرچارڈ ہے, یہ اپنا پورا یہاں شیئر کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کچھ فوٹوگرافز وغیرہ دے رکھی ہیں. ایک گزارش میں اس کے بعد آپ کو فوٹوگرافز دکھاؤں گا, لیکن ایک رائے میں اپنی جو میرے ساتھی گروورز ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں. یہ جو جانور ہے ڈائریکٹلی اس میں کوئی پوائزن وغیرہ نہیں ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی اگر ڈاگ بائٹ جو ریبیز کیری کرتا ہے, اگر اس کو کاٹا پھر اس میں پوائزن آ سکتا ہے. اور جو ہمارے جو پلانٹس ہیں اگر وہاں سے پھر یہ ٹرانسمٹ ریبیز انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے. سو دے ہیو ٹو احتیاط بھی کرنی ہے. اور یہ بڑے سائز کا ہے, لیکن 15-16 ایسے عام طور سے جیسے ہم پکڑتے ہیں, یہ جو انڈیا میں سب سے بڑا سائز یہاں پر ہی ہے, لگ بھگ 15-17 کلو کا ہے, اور اس کا سائز بھی بڑا ہے. اس کو پکڑنا بھی مشکل ہے, پکڑنا بھی اس کو, کیونکہ یہ اپنی وہ جو اس کو تیر چلاتا ہے وہ ٹویگس کرتا ہے اوپن, تو وہ اس کے نزدیک بھی نہیں رکھ سکتے. اگر وائلڈ لائف بھی یا تو ٹریپ کرنا ہے یا تو وہ انجیکٹ وغیرہ, وہ تو اس میں بہرحال بات یہ ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف جو ہے اور آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کو کافی قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. وہ بھی کریں گے. اور رفائی صاحب میں یہ بھی کہوں, آپ عرض کرو اپنے کسان بھائیوں سے کہ شام کے ٹائم تھوڑی اپنی موومنٹ بڑھائیں اپنے کھیتوں میں, تو اس سے بھی بہت حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. یا کوئی دواں جلا کے بھی رکھیں گے تو اس سے بھی بہت. تو بہرحال سر ایک اور انفارمیشن جو ہم اپنے مطلب ساتھی کو دینا چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے, اس کی ایکشنز کو خود میں نے دیکھا ہے. اس میں جو باڈی ہوتی ہے, باڈی پر جو گلز ہوتے ہیں, تو وہاں پر وہ سپائنز, لمبے سپائنز, اور ہر سپائن پر نیومرس وہ بارز ہوتے ہیں, بہت نوکیلے چھوٹے کیل کی مانند, جو اپنے مطلب نیچرل میکینزم ہے کہ اپنی پریڈیٹرز کو دور رکھنے کے لیے. لیکن کبھی جب اس کو مطلب اٹیک بھی کر سکتا ہے, انسان کو بھی اٹیک کر سکتا ہے. وہ جو سپائنز ہے اگر وہ پینیٹریٹ کرے گا انسان کے جسم زخمی کر سکتا ہے, تو بہت ہی دردناک اور وہ انفیکشس ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بچاؤ کریں, اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوا تو خود کوئی نہ کرے, کوئی آپریشن نہ کریں, تو ماہرین ڈاکٹر یا ویٹرنیرین کو فوری طور وہ انفارم کریں. بالکل. بہرحال اعجاز صاحب, ابھی سیب کے باغات میں سرگرمیاں شروع ہونے لگی ہیں, ادویات چھڑکنے کا موسم آ گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ڈیزل لوگ چھڑکنے لگے ہیں. تو ابھی آپ نے کیا شیڈول جاری کیا ہے اور کیا مشورہ ہے آپ کا سیب کے باغ مالکان کے لیے؟ ابھی رفائی صاحب ہم نے اس سال تھوڑا شیڈول لیٹ ہی کیا, کیونکہ ہم نے کہا تھا اپنے جو ڈیلر ہیں, جو پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ تھی, ہم نے کہا کہ جو بھی نیشنل انسیکٹیسائڈ بورڈ کی وہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے خاص کر سپرے آئل کے لیے, وہ ہونی چاہیے اس سال لازمی. اب چونکہ وہ پاسبل نہیں ہو پائی تو اس وجہ سے 1 ٹائم ریلیکسیشن ان کو ملا. ہم نے کہا کہ 2-3 مہینے ہم آپ کو دیں گے, لیکن ان فیوچر ہم کسی بھی کو نیشنل انسیکٹیسائڈ بورڈ کی جو سرٹیفیکیشن تھی فرید آباد کی, اس کے بغیر ہم الاؤ نہیں کریں گے فیوچر کے لیے, کیونکہ جو بھی یہاں پروڈکٹ آئے گا اس کا سرٹیفیکیشن ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا رفائی صاحب کی اس وقت ڈسٹرکوں میں بھی بڑا موومنٹ ہے اس وقت ہماری ٹیمز کا, چاہے وہ انفورسمنٹ ہے, چاہے وہ ہارٹیکلچر ہے, چاہے ایگریکلچر ہے,
ہر ایک اس سال بہت پرو ایکٹیو ہے، کیونکہ پچھلے سال شکایت آئی اس کے بارے میں کہ دوائی میں کچھ پرابلم تھی، تو ہو بھی سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اگنور نہیں کروں گا اس کو کہ نہیں ہو سکتا ہے، سب 100% صحیح ہے، لیکن اس سال ہم نے کوشش کی ہے کہ ایڈوانس میں ہم جو سیمپلنگ ہے وہ بھی کر لیں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس لے، فریکوینٹلی ہم سیمپلنگ کرتے رہیں، اور فریکوینٹلی ہدایت ہے سرکار کی کہ فریکوینٹلی بازار کا، دکانوں کا مارکیٹ چیکنگ ہوتی رہے، یا تو اوپن مارکیٹ میں دستیاب رہتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں بالکل بالکل۔ پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے شاید میں بھی کچھ گھروں میں چوری چھپے بھی کوئی ہوگا یا کچھ ایکسپائری، لیکن اس سال ہم انشاءاللہ پوری اس چیز کو، یا اگر کوئی خامی اس کو دیکھ کر اس سال ہم کسی کو بھی ایکسپائری والا جو ہوگا ڈیٹ وہ نہیں الاؤ کریں گے، ان رجسٹرڈ کو الاؤ نہیں کریں گے، اور باضابطہ سیمپلنگ کنٹینیوسلی ہوتی رہے گی۔ اور پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک کنٹینیوس پروسیس رہنا چاہیے کہ میووں کی پروڈکشن کو ہر سال ہم بڑھاتے رہیں۔ ہم نے رفیع صاحب جو آرگینک فرٹیلائزر وغیرہ ہے اس پر بھی ہم نے دھیان دینا ہوگا، جو ہمارا یہاں اپنا گوبر ہوتا ہے وہ سڑا کے ورمی کمپوسٹ، وہ اس کا استعمال بھی ہم نے 50-60% ایڈ کرنا چاہیے۔ کھاد تو اپنی جگہ، NPK تو اپنی جگہ ہے، اس کو یہ ٹھیک ہے، یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں ایک ماہر کی حیثیت سے، لیکن یہ ایک باغ مالک کو یا میوہ اگانے والے کو یہ چیز دستیاب رہے، یا پھر وہ کیسے تیار کرے؟ اس کے لیے باغ مالک کو سب سے میری یہ ایڈوائس ہے کہ اس کو ہمیشہ جانچ کرنا چاہے اپنی زمین کا، جی، تو اسے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پوٹاش اس میں زیادہ ہوتی ہے وہی ڈالتا رہتا ہے، فاسفورس زیادہ ہوتا ہے فاسفورس کنٹینیو ڈالتا رہتا ہے، آپ وہی چیز ڈالو جس چیز کی کمی ہے آپ کی زمین میں، جی۔ تو اس لیے سوائل ٹیسٹنگ مسٹ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس لیبارٹری ہیں آلموسٹ ہر ایک جگہ، ان کو ان چیزوں کا سہارا لے کے ٹیسٹنگ کروانی چاہیے۔ اور موبائل ٹیسٹنگ لیبارٹریز بھی ہمارے پاس ہیں؟ بالکل، وہ اگر کوئی ایریا ہم سے اپروچ بھی کرے گا، ہمارے پٹن میں ایک موبائل ہے پورے نارتھ کشمیر کے لیے، یہاں زینپورہ فارم میں ایک ہے پورے ساؤتھ کشمیر کے لیے، اس کے علاوہ بھی ہماری یہاں راج باغ میں بھی ہے، یہاں لال منڈی میں بھی ہے، اور بھی ڈسٹرکوں میں ہے ایگریکلچر کی طرف سے یہ سوائل ٹیسٹنگ لیب، اور بڑھا بھی رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور سائنٹیفک میدان میں کام کرنا چاہیے۔ جی ہاں جی، فاروق صاحب، آپ چنانچہ آپ کے پاس جو اپنے باغات ہیں وہ ہیں بادام کے باغات، تو بادام کے بارے میں جب ہم بات، سیب کے بھی، تو بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سیب کے باغات بھی ہیں، بادام کے باغات بھی ہیں، لیکن آپ سے بادام کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے جب یہ اعجاز صاحب سے ابھی پوچھا کہ یہ پروڈکشن بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، تو بادام کی بھی ہماری ایک مخصوص پروڈکشن آتی ہے ہر سال، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کوانٹٹی وائز اور کوالٹی وائز بھی کیا اقدامات کیے جاتے ہیں محکمے کی طرف سے بھی، اور آپ اپنی سطح پر کیا؟ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے گروور اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان۔ جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے، ہمارے پاس جو ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز ابھی نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ اب کوشش کر رہا ہے۔ آپ بادام کی بات ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز نہیں ہے، کیونکہ اس پر زیادہ دھیان مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوا ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے اس پر کوئی زیادہ دھیان گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے، تو ہم نے زیادہ پرائیورٹائز کیا سیفران مشن کو، تو ریزلٹس کی میں یہاں بات نہیں کروں گا، واٹ ویر دا ریزلٹس آؤٹ آف دیٹ سیفران مشن۔ ہیڈ وی انویسٹڈ اونلی 25% آف واٹ وی ہیو انویسٹڈ ان سیفران مشن، ریزلٹس کوڈ ہیو بین مچ بیکاز سر یو نو کہ ان ہول ورلڈ جو گیری ہماری ہے یہ ورلڈ کلاس ہے، باقی جو جہاں سے کیلیفورنیا وغیرہ سے جو آتی ہے اس میں آئل کنٹینٹ زیادہ ہے، ہمارے میں آئل کنٹینٹ نہیں، بہت کم ہے۔ سو دس از دا یونیک پروڈکٹ وی کین مارکیٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ۔ تو اس حوالے سے ہماری بات رہتی ہے اعجاز صاحب کے ساتھ، انہوں نے اب ایک مشن اٹھایا ہے۔ اعجاز صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں، بہت سارے ہمارے ناظرین بھی ہیں، بالکل، تو اعجاز صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے مجھے ایک گڈ نیوز انہوں نے مجھے دے دی جو مجھے خود نہیں پتا تھا، کیونکہ میں ایک حساس کسان ہوں جی، تو جو بھی بات یہاں ہو جائے گی انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گی میرے اپنے باغوں میں بھی۔ اور انہوں نے مجھے گرافٹنگ کا آج جو مجھے نہیں پتا تھا گرافٹنگ باداموں میں کیسے کی جاتی ہے، تو اس پر ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی، تو اٹس اے گڈ نیوز اینڈ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ اٹ۔ صاحب یہ شیئر کروں اپنے نرسری والوں سے بھی، اپنے گروور سے بھی، کہ یہ جو آلمنڈ اور جو والنٹ ہے اس پر ہم پورا فوکس بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ابھی جیسے سیفران مشن کی بات، تو وہ ایک مرکزی سرکار کی اسکیم تھی، لیکن یہاں ہماری سطح پر، آپ کے محکمے کی سطح پر سیفران کی بات نہیں کروں گا، میں اس وقت آلمنڈ اور والنٹ کی بات کروں گا۔ جی، تو جو آلمنڈ اور والنٹ ہے اس میں ہم نے باضابطہ اقدامات اٹھائے ہیں، اور ہم نے جو ورلڈ میں اچھی ورائٹیز ہیں، چاہے وہ اس میں چینڈلر ہے والنٹ میں یا آلمنڈ میں ٹونا ہے، وہ ہم نے امپورٹ کیے ہیں آلریڈی۔ اس میں ہمیں یہی جین بینک بنانا ہے یہاں پر، جو ہمیں گرافٹ ووڈ اور بارڈ ووڈ چاہے وہ ہم وہاں سے حاصل کریں گے۔
تو جو فاروق صاحب کو میں نے بتایا کہ ہم اس کو گرافٹنگ کر سکتے ہیں اس اپنے آلمنڈ کو جی، اور اچھی ورائٹی کر کے جو لیٹ بلوم ہوتے ہیں، جو لیٹ بلوم ہوتے ہیں وہ ہمارے زیادہ کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ فلورنگ جب ارلی ہوتی ہے تو برف کی وجہ سے وہ فلورنگ پراپرلی پالینیشن نہیں ہوتی ہے. اگر لیٹ بلوم ہوگا تو اس کی فلورنگ بھی بہت اچھی ہوگی. اور ہمارے پاس کیا کمی ہے، ہمارے پاس ابھی ایریا تو بہت سارا ہے آلمنڈ کے لیے، لیکن ہمارے پاس پلانٹ اویلیبل نہیں ہے. جی، تو میں نے جو ہی ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو میں نے امیجیٹلی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 500 کلو آلمنڈ کے، 500 کلو والنٹ کے اور اپریکاٹ کے لگا دیے سیڈس. تو جب ہمارے پاس پلانٹ ہوں گے تو گرافٹنگ کوئی بڑا ایشو ہے نہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس. ہمارے پاس اس وقت بھی 20,000 کے سیڈلنگ ہیں سینٹر آف ایکسلنس کھنمو میں. تو ہمارے پاس ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 400-500 کلو آلریڈی ہم نے آلمنڈ لگائے ہیں، جو پیڑ آ بھی گئے ہیں. تو ان میں بھی ہم اچھی ورائٹیز جو ہیں گرافٹ کر کے کوشش کریں گے آنے والے 2 سال میں وہ پرووائڈ کرنے کی. اور اعجاز صاحب، ہم نے بھی حال ہی میں یہ دیکھا کہ یہاں جنوبی کشمیر میں خاص کر بہت سارے باغ مالکان نے جو وہ ان کے روایتی پرانے پیڑ تھے سیبوں کے، وہ انہوں نے کاٹ ڈالے ہیں اور نئے باغ بنانے لگے ہیں. تو یہ کون سے قسم کے نئے پیڑ لگا رہے ہیں اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ان کا جو پرانے پیڑ تھے وہ سب کاٹ ڈالے ہیں. اب جو گروور بھائی ہماری بات کو سمجھ پائے، انہوں نے یہ شروعات کی ہے، یا تو اپروٹ کر رہے ہیں یا تو ٹاپ ورک گرافٹنگ کر رہے ہیں. تو آپ کے میڈیم سے بھی میں یہ کہوں گا کہ میں 110% مطمئن ہوں. جو ہمارا یہ ہائی ڈینسٹی یہاں شروعات ہو گیا پچھلے 3-4 سال سے، 4-5 ٹائمز زیادہ پروڈکشن ہے اور 1-2 سال میں ہی پروڈکشن آتا ہے. اور اس کو سائنٹیفک لائنوں میں اس کو ہم جب 10 پلانٹ لاتے ہیں تو 2-3 پلانٹ ہم پالینائزر کے بھی اس کے ساتھ لگاتے ہیں. پورا سائنٹیفک ہوتا ہے. اور یہ بھی گزارش رہے گی اپنی گروور سے کہ جب بھی فلورنگ ہوگی اس وقت مہربانی کریں کہ جو ہماری بیہائیوز ہیں کم سے کم 1-2 بیہائیوز کے وہ وہاں پر رکھیں، باکسز، تاکہ اس سے ہماری جو پالینیشن ہے پراپرلی ہو جائے. جی. اور فاروق صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چنانچہ آپ نے سیب کی بات بھی کی، اپنے باغات ہیں، ہم نئی ویرائٹیز کی طرف جا رہے ہیں. خاص کر ہم کچھ فورن قسم کے سیب بھی منگوا رہے ہیں، کچھ پیڑ منگوا رہے ہیں، کچھ جو روٹس ہیں ان کے وہ بھی منگوا رہے ہیں. لیکن جو ہماری روایتی اقسام ہیں میووں کی وہ اب معدوم ہو گئی ہے، اب مل نہیں رہی ہیں. یہ بات میں نے اعجاز صاحب سے پہلے بھی کی تھی ایک پروگرام میں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ان ورائٹیز کو بھی کچھ ریوائول کرنا چاہیے جو ہماری ٹریڈیشنل ورائٹیز تھیں؟ اس میں سر میں گزارش کروں گا کہ ڈپارٹمنٹ ہیز ٹیکن اے رائٹ ڈیسیجن. جی، کیونکہ آج ہم سیب صرف کھانے کے لیے نہیں اگاتے ہیں، یہ ایک تجارت ہے. جی، ایک بزنس. اگر سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو ایک کنال سے مطلب اگر ہم لگا رہے ہیں کسی جگہ پلانٹس، اگر وہ زیادہ ییلڈ نہیں دیتے ہیں تو زمیندار کے پاس کوئی، کیونکہ ان پٹ کاسٹ جو ہے، ان پٹ کاسٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اس پلانٹ کو جو آپ کو پروڈکٹیولی نہیں دے. جی. تو بہرحال مزید بات ہو سکتی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اعجاز صاحب، آپ تشریف آور ہوئے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور فاروق صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع پر بات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.